अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह आले इमरान का तारुफ पेश करते हैं। सूरह आले इमरान कुरान पाक की तीसरी सूरत है, यानी सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा, फिर सूरह आले इमरान। और ये सूरत मदीना शरीफ में नाजिल हुई, इसलिए इसको मदनी सूरत कहा जाता है। इस सूरत में 200 आयात हैं और आले इमरान से मुराद इमरान के ख़ानदान वाले या इमरान की औलाद। इमरान क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम भी इमरान बिन यसहर था और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम भी इमरान बिन मासान था। तो आले इमरान से मुराद इनकी औलाद यानी इमरान की औलाद। तो क्योंकि इस सूरत में जब आप पढ़ते हैं आयत नंबर 33 में आले इमरान का लफ्ज़ आया है और जो कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद इमरान बिन मासान की आल यानी औलाद उससे मुराद है, तो इससे यही मुराद है कि ये सूरत हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इस तरह ये यानी कि इमरान के ख़ानदान के बारे में है, जो कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, उनकी वालदा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इनका ज़िक्र इसमें मौजूद है। लिहाजा ये सूरा जो है ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है, इसलिए इस सूरत में ज़्यादातर हम ईसाइयों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली सूरत जो सूरह बकरा थी उसके अंदर यहूदियों के बारे में था और यहाँ पर ज़्यादातर ईसाइयों के बारे में बातें होंगी। ख़ास तौर पर इस सूरत की इब्तदाई 83 आयात जो हैं वो नजरान के ईसाई वफ़द के सिलसिले में नाजिल हुई। ये वफ़द 9 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। नजरान यमन के शुमाली हिस्से में एक जगह का नाम है। मौजूदा ये इलाका सऊदी अरब की यमनी सरहद पर मौजूद है और ये आजकल सऊदी अरब का ही हिस्सा है। तो ये ईसाई वफ़द जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था नजरान से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, उनकी रिसालत और उनके अल्लाह ताला के बंदा होने पर तफसीली कलाम इनसे इरशाद फरमाया। इस सूरत के अहम मौज़ूआत जो हैं उसमें रद्द ईसाइयत है, रद्द यहूदियत भी है, अक़ीदा तौहीद भी है और रिसालत का सबूत भी है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हज और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की फ़र्ज़ियत भी है और सूद की हुर्मत भी इसमें है। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तो ये सूरह बकरा, जिस तरह सूरह बकरा में आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का ज़िक्र है, इसी तरह सूरह बनी इसराइल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तख्लीक का ज़िक्र है, कैसे अल्लाह ताला ने उनको बनाया। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सूरह बकरा और सूरह आले इमरान दोनों को पढ़ा करो। ये दोनों क़यामत के दिन बादल के टुकड़ों की तरह या सफ़ बस्ता परिंदे जैसे ग्रोहों की शक्ल में होते हैं, इस तरह आएंगी और पढ़ने वालों पर साया करेंगी और उनकी मग़फ़रत के लिए अल्लाह ताला से झगड़ा भी करेंगी। तो इसलिए ये सही मुस्लिम में हदीस है, तो इसलिए ये इनको पढ़ना और इन सूरतों को समझना ये हमारे लिए बेहतर है। इसमें अल्लाह ताला के बहुत सारे अहकाम भी हैं, हमें दीन की हिदायत भी मिलती है और साथ साथ हमें सवाब भी मिलता है और अल्लाह ताला का हुक्म भी है कि इनको पढ़ो। और क्योंकि कुरान पाक पढ़ने का हुक्म भी अल्लाह का है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देखें हमारे लिए कुरान और सुन्नत दोनों ही छोड़े हैं, तो जब तक हम इनको समझेंगे नहीं तो हम कैसे सही रास्ते पर आएंगे। तो नजरान का ईसाई वफ़द जो था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो आया था, तो वो 9 हिजरी में आया था। तो इसमें उसके 3 जो थे वो बड़े ईसाई वफ़द के बड़े सरदार थे। इस वफ़द में कुल 14 सरदार थे उनके, लेकिन उसमें से 3 बड़े थे।
پہلا عاقب تھا، عاقب جو تھا اس کو عبد المسیح کہتے ہیں، اور یہ جو تھا یہ امیر تھا، قوم کا امیر تھا ان کا بڑا، یعنی کہ اور پھر دوسرا اس میں سائد تھا، اس کو ایہم بھی کہتے ہیں، اور یہ ان کا وزیر جیسے ہوتا ہے مال خزانہ اور اس طرح کا، یہ اس طرح کا بندہ تھا۔ تو تیسرا جو تھا وہ ان کا پادری، جیسے ہم لاٹ پادری، بڑا پادری کہتے ہیں، اس طرح کا تھا، جس کا نام ابو حارثہ بن القمہ تھا۔ یہ تین بڑے سردار تھے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہاں مسجد نبی میں تشریف لائے، اور وہ یہ بڑے قیمتی لباس میں، خوبصورت اپنے قیمتی لباس، اور اس میں یہ تشریف لائے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر ادا فرما رہے تھے، اور نماز عصر کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی۔ تو عاقب اور سعید جو تھا اس نے گفتگو شروع کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قبول اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم پہلے سے ہی مسلمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے کا عقیدہ رکھنے، صلیب کی پوجا کرنے اور خنزیر کھانے کا نام نہیں ہے۔ اس پر عیسائی بول پڑے کہ نعوذ باللہ، اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر کس کے بیٹے ہیں؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ تو اس بات سے سارے عیسائی پھر گفتگو میں شامل ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ بیٹا جنس اور شکل میں باپ کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے کہ نہیں؟ تو سب کہنے لگے ہاں جی ہاں رکھتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تو زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئے گی یا نہیں؟ تو کہنے لگے ہاں آئے گی۔ تو پھر یہاں پر ان کو ایک جواب مل گیا کہ بھائی اللہ زندہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئے گی تو وہ زندہ نہیں ہے، تو وہ نہیں رہ سکتے، تو وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ دوسرا سوال جو تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارا پروردگار ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے، حی و قیوم ہے، ہر چیز کا محافظ ہے اور رازق ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں جی ہاں کیوں نہیں۔ فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا یہ تو بتاؤ کہ یہ تصرفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا حاصل ہیں جو اللہ کو حاصل ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں۔ تو پھر ان کو جواب تو مل گیا نا اس میں کہ بھئی وہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے خدا ہو سکتے ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا اللہ تعالیٰ پر ساتوں آسمانوں اور زمین کی کوئی چیز مخفی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ سب علم موجود ہے؟ تو وہ کہنے لگے نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت جس طرح ان کی ماں کے پیٹ میں بنانی چاہیے اللہ نے بنا دی۔ تو ہمارا رب تعالیٰ جو ہے وہ کھانے پینے سے پاک ہے۔ یہ سب سن کر وہ کہنے لگے بالکل جی ہاں ایسے ہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ دوسری عورتوں کی طرح اپنے حمل کو لیے نہ چلتی پھرتی تھیں؟ کیا وہ دوسرے بچوں کی طرح اپنی ماں کا دودھ عیسیٰ علیہ السلام نہیں پیتے تھے؟ اور کیا وہ بول و براز نہیں کرتے تھے؟ یہ کہنے لگے بالکل کرتے تھے۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام میں بشری صفات موجود تھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیسے بن گیا؟ یہ سن کر سارے عیسائی ہکا بکا رہ گئے۔ تو اس پر آل عمران سورت کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ تو اس طرح سے دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے بارے میں یہ سارا ذکر اس میں ملے گا، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس صورت میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہودی جو کہتے تھے کہ ہم تو صرف چند دن جہنم میں جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیج دے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ وہ فریب ہے ان کا، یہ ان کی اپنی خواہشیں ہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ ان کو ہمیشہ پھر جہنم میں ڈالنے کا ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر یہ بھی ملے گا محکم آیات ہوتی ہیں اور متشابہ آیات ہوتی ہیں۔
محکم آیات جس میں اللہ کا حکم واضح ہوتا ہے، اور متشابہ آیات جس کے بارے میں ابھی پوری بات سمجھ نہیں آتی، کیونکہ جیسے آپ کہیں کہ دوزخ ہے جنت ہے، اب دوزخ جنت دیکھی تو نہیں ہے نا، تو پھر یہ اس کے بارے میں جو بات آئے گی تو یہ متشابہ ہو گئی نا۔ اگر اس کو بندہ اپنی طرف سے وضاحت کرے جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، تو پھر وہ بندہ اس کا مطلب ہے متشابہ آیات کو اپنی مرضی سے بیان کر رہا ہے۔ تو اس لیے متشابہ آیات جو ہوں گی نا، اس میں اجازت نہیں ہے کہ بحث کرنے کی، بلکہ محکم آیات کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، متشابہ پر ایمان لائیں۔ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہی ہے، اور کوئی دین اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے، اور اسی صورت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ اور اللہ کو پسند جو ہے وہ جو کام ہے وہ صبر کرنا، خرچ کرنا، اور تہجد کے وقت مغفرت کی دعا مانگنا، اور خاص طور پر غصہ پینا اور درگزر کرنا، یہ اللہ کے پسندیدہ عمل ہیں جن کا ان میں اس صورت میں ذکر ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اسی صورت میں یہ بھی ملتا ہے کہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے وہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور جس کے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، یہ اس کا ہے سارا کچھ، مالک وہی ہے۔ اسی طرح نجات جو ہے اس صورت میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ نجات جو ہے اور اللہ کی محبت کا حصول جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی ممکن ہے۔ جو بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا اور کہتا ہے میں عشق الہی کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی اللہ کی محبت ملتی ہے۔ اس طرح سے یہاں پر یہ بھی تھا، یہ نجران کے عیسائی جو تھے، جب بات چیت ہوئی تو اس کی زیادہ باتیں ہوئی، تو پھر اللہ کی طرف سے ایک آیت آئی جس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ آیت مباہلہ جو تھی اس میں دعوت دی گئی تھی نجران کے عیسائیوں کو، آؤ پھر ہم بیٹھتے ہیں اکٹھے، تو تم بھی اپنے سب لوگوں کو لے آؤ اور میں بھی اپنے سب کو لے آتا ہوں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہم کہتے ہیں نا پانچ تن پاک، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین اور امام حسن، تو یہ جو تھے نا، یہ سارے پانچ، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں اوڑھ رکھا تھا اور ادھر عیسائیوں کو بلایا تھا دعوت کے لیے، آؤ بھائی دعا کرتے ہیں۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ تو اس وقت جب وہ عیسائیوں نے آ کر دیکھا تو انہوں نے کہا آج اگر ہم آ گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی کہ جو جھوٹا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی ایسی لعنت پڑے گی کہ وہ اس کا ککھ نہیں رہے گا، یعنی عیسائی بالکل ختم ہو جائیں گے، دنیا میں ان کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ یہ دیکھ کر وہ واپس چلے گئے، تو وہ اس وجہ سے یہ آیت مباہلہ بھی اس میں موجود ہے، 61 نمبر آیت آئے گی۔ اسی طرح سے جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی بات کرتے تھے کہ وہ یہودی تھے، کوئی کہتے ہیں نصرانی تھے، اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح فرما دیا کہ یہودیت جو ہے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد شروع ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے، ابراہیم علیہ السلام تو پہلے تھے، وہ کہاں یہودی تھے، کہاں عیسائی تھے، وہ تو پہلے کی بات ہے، اور عیسائی یہودی جو تو بعد کی باتیں ہیں، تو اس لیے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی۔ اسی طرح سے جو ہے جو بندہ اللہ کے عہد کو چھپاتا ہے اور جھوٹی قسمیں کھاتا ہے تو آخرت میں عذاب کے لیے تیار رہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ توبہ استغفار جو کرے گا اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت ہوگی، اللہ کرم فرمائے گا۔ اور یہاں سب سے بڑی نیکی کے بارے میں اللہ نے اس صورت میں ارشاد فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جو سب سے عزیز چیز ہوتی ہے نا، آپ کو سب سے عزیز یعنی جو سب سے قیمتی، سب سے پیاری چیز، جب تک وہ اللہ کی راہ میں آپ خرچ نہیں کرو گے تو آپ نیکی میں بلند مرتبہ نہیں پاؤ گے۔ تو اس کا مطلب ہے جو سب سے پیاری چیز ہوتی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، تب جا کر ہم وہ نیکی میں بلند مرتبہ پائیں گے۔ اسی طرح دیکھیں کہ
اس میں اتفاق اتحاد کی دعوت بھی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے اللہ کے بندو جو ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے میں نہ بٹ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعوت بھی دی ہے۔ اور یہاں پر اس صورت میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ ویسے تو سب چیزیں اچھی ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے تم بہترین امت ہو، کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور اسی صورت میں شہید کو رزق دیا جاتا ہے، وہ زندہ ہیں، ہمیشہ ہیں، یہ سب بھی اس میں موجود ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بارے میں مکمل ایک ایک آیت کر کے جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہر چیز جو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے تو ہم اپنے طور پر اس سے انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہمیں رحمت اور برکت اس صورت میں ملی ہے انشاءاللہ اس کو آپس میں مل بیٹھ کے ہم آپس میں لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس صورت میں جو 189 آیت ہے، جیسے وہاں سے لے کر 200 آیت تک، یعنی آخری آیت تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت پڑھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ یہ جو ہے اس سے یعنی وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ادھر سے لے کر آخر صورت تک یہ سورہ آل عمران کی جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اس حصے میں مغفرت اور بخشش کی باتیں بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں، اور بہت ساری اچھی باتیں ہیں اور دعائیں بھی بہت خوبصورت ہیں، اور اس کو آپ بھی اپنی تہجد کے وقت پڑھنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں اور رحمتیں ضرور ملیں گی۔ تو اس صورت کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم شروع کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کامیابی و کامرانی کے ساتھ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق دے، اور پھر اس پر عمل کر کے ہماری دنیا کی زندگی کو بہتر بنائے، تاکہ آخرت میں ہم سرخرو ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہم ایسے بن جائیں کہ وہ ہمیں دیکھ کر وہ خوشی کا اظہار کریں اور جنت ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر راضی ہو جائیں۔ آمین۔